Hello once again. Okay, so my job is today to tell you the object. As you know, the topic of the conference is why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? तो बेसिकली आज हम इस कॉन्फ्रेंस के वसीला से सीखेंगे हमारे मकसद को कि हम इस दुनिया में किस मकसद को लेकर आए हैं. The primary objective to organizing this conference is to provide you guys a platform to realize, to understand, or to explore your purpose in your life. During this conference, you will be learning under the three aspects that what's your purpose in your life. We will be learning under biblical exploration, जहाँ आप बाइबल की रोशनी में अपने मकसद को सीखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है. खुदा ने आपको इस दुनिया में किस मकसद के साथ भेजा है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में किस तरीके से लाइक तौर पर अपने उस मकसद को सरअंजाम दे सकते हैं. Secondly, we will be learning it under educational empowerment. We will be learning it in the light of education, that how education is important for you all to achieve the goal or to complete your aim in your life. And the last is, as you all know, is the social impact, where you will be learning all the social, there are a lot of things in the societies which you people are facing while completing and surviving in this world, because there we are here just to spend some years of our life, and in this life we have to achieve all those goals which our Lord has given us, right? So we will be moving ahead to our conference, and we will be, learning, and it will be fruitful for us if we will be more attentive and we will pay our focus and all our, if you will be busy in taking pictures, I can still see some of you are using your cell phones taking pictures which will not benefit you. You have to listen to our respected speakers, because we have invited them and they are giving their precious time to us in order to teach you, to educate you, and make you understand your purpose in your life. And today we will be discussing, because we found this is very important for each and every person here, that you should know the purpose of your life. Right? So I am hoping that Jesus will make this event, this conference, very fruitful for us and blessed for us. And thank you so much. I guess I spoke a lot. So that's it. That's our main purpose, is to learn our purpose here, why we are here, what's their purpose. And now I'll be calling Mr. Sylvester, and I'm handing over the rest of the program in his hand. Thank you, Miss Arina. उम्मीद करती हूँ कि वर्शिप से आप सबने बहुत बरकत पाई होगी, और मिस ने जो बातें आप सबसे कही हैं वो भी आप सबको समझ में आई होंगी. अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेक्शन का, जिसके लिए हम आए हैं, जिस लर्निंग के लिए हम लोग आए हैं, वो वक्त, वो घड़ी अब आ पहुँची है. तो उससे पहले मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट का एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. सर जिनके साथ हमारा पहला सेशन है वो है सर पास्टर नुमान शहबाज. आप सबकी भरपूर तालियों में. इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन तो यही है कि ये खुदा के खिदमतगुजार हैं, खुदा के खादिम हैं, एक पास्टर हैं. तो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन तो सर का यही हो गया. इसी के साथ इनकी एजुकेशन की बात करें तो सर ने एमडिव किया है सेंट थॉमस कॉलेज से. इसी के साथ थियोलॉजी में मास्टर्स करे हैं एशिया ग्रेजुएट स्कूल ऑफ थियोलॉजी से, जो कि फ़ॉरेन से ये कर रहे हैं. अभी इनकी खदमात जो हैं वो लेंगम फैसिलेटर की हैं साउथ में,
اور پاسٹر ہیں یہ AOG چرچ کے، فارمر فیکلٹی ممبر ہیں، یعنی ٹیچر ہیں سینٹ تھامس کراچی کے، اور اکثر آپ نے ان کو فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، زیب اسٹوڈیو اور دیگر یوٹیوب چینلز کے ساتھ یہ تھیولوجیکل ٹاپکس پہ کافی ٹاک شوز کرتے ہیں. تو ان کی شخصیت کسی بھی انٹروڈکشن کی محتاج تو نہیں ہے، پر جو لوگ نئے ہیں یا اگر کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا تو یہ ان کے لیے تھا. باقی ان کا جو پرسنل کام ہے وہ ہے سیلز مینیجر ہیں یہ کیئر فارما میں. ایک بار پھر سے آپ سب سے کہوں گی کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں ہو جائیں. سر آپ کے اوور کرنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی جو کہ علامہ اقبال کا ہے. منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریکویسٹ کروں گی آج کے فرسٹ سیشن کے لیے سر نعمان قاضی. گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس پروویژن کے لیے، اور خاص طور پر کرسچن یوتھ CYCD کی اس کانفرنس کے لیے. خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب یہاں پر جمع ہوں، اور خاص طور پر ارلی مارننگ خداوند کی حمد و تعریف میں جو ہمارے بھائیوں نے، میوزیشنز نے، ورشپرز نے ہمیں لیڈ کیا. اٹ واز امیزنگ، سو آل گلوری ٹو گاڈ. اور خاص طور پر ہمارے دل اس لیے بھی شادمان ہیں کہ یوتھ کے حوالے سے ہم اس طرح کے پروگرام ہوتے ہوئے کم دیکھتے ہیں جس پر خاص طور پر نوجوان طبقے کو فوکس کیا گیا ہو. لیکن ہماری خداوند کی شکر گزاری ہے کہ بھائی یوشوا اور ان کی ٹیم کی رہنمائی میں ہم ایسے پروگرام اب ہوتے ہوئے دیکھتے، اور ہماری امید ہے کہ خداوند اس کے وسیلے سے چرچ کو اسٹرانگ کرے گا اور کمیونٹی کو ڈیولپ کرے گا. میرے پاس جو آج پہلا سیشن ہے اور اس میں جو تھیم مجھے دیا گیا ہے وہ ببلیکل ایکسپلوریشن ہے، یعنی بائبل کا کردار یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں، یا بائبل سے جب انگیج ہوتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا کردار آپ کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے. میرے پاس کچھ پریزنٹیشن ہے، سلائیڈز ہیں، لیکن میں اس کو اپنے سامنے رکھ لیا اور آپ سے میں شیئر کرتا جاؤں گا. اٹ ول بی، جو میری اپروچ ہوگی یہ ایک بائبل اسٹڈی کی اپروچ ہے، لیکن متفرق حوالے، ڈفرینٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور چونکہ پیشے کے لحاظ سے میں میری ڈیولپمنٹ ایک ہسٹورک تھیولوجن کی طرح ہوئی ہے، تو تھوڑی سی باتیں چرچ ہسٹری سے بھی میں ریلیٹ کرتا جاؤں گا. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام پر ریفلیکٹ کریں، ضروری ہے کہ ہم چند منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں. خداوند آسمانی باپ، عاجزی و حلیمی سے تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے رحم، تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیشہ تیرے لوگوں پر ہے. آج کے دن کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جب تو نے یہ موقع دیا کہ ہم نوجوان بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں جمع ہوں اور تیرے کلام پر مختلف زاویوں سے ریفلیکٹ کریں، غور کریں. خداوند اس وقت میں ہمیں روح القدس کی امپاورمنٹ بخش. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنے اندر کوئی خوبی اور لیاقت پاتے نہیں جس پر بھروسہ کر کے ہم تیرے کلام کی گہری عمیق سچائیوں کو سمجھ سکیں. لہٰذا خداوند روح القدس کی تنویر چاہتے ہیں، الومینیشن چاہتے ہیں جو طاقتور انداز میں ہمارے ذہنوں کو کھولے، اندھیرے کو دور کرے اور گہری روشنی بخشے تاکہ ہم روشنی میں چلیں، تیرے کلام کو سیکھیں اور آگے بڑھیں. مسیح ہمارے خداوند کے نام سے آمین. کلیسیا میں تاریخی طور پر آپ دیکھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ کلیسیا کو مضبوط بنانے میں، اسٹرانگ بنانے میں نوجوانوں کا ایک اپنا کردار رہا ہے.
جب جب نوجوان اپنا کردار ادا کرتے رہے چرچ سٹرونگ ہوتا رہا، مضبوط ہوتا رہا. لیکن جہاں جہاں نوجوانوں کا کردار کم ہونے لگا یا چرچ نے ان کے ساتھ فاصلہ رکھنا شروع کیا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چرچ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیا. دو واقعات ابتدائیہ میں انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا کیس بنانے کے لیے کہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ اور بائبل کی روشنی میں ان کی گروتھ کتنی ضروری ہے کہ وہ چرچ پر ایک امپیکٹ چھوڑیں اور ایک امپیکٹفل لائف اپنے معاشرے میں گزاریں. پہلی مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ مقدس پالوس رسول کی کنورژن کی. اگر آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو 9 باب میں ایک کنورژن کی صورتحال نظر آتی ہے کہ مقدس پالوس رسول دمشق کی راہ پر ہیں اور راستے میں ایک انٹریکشن ہوتی ہے. وہ کلیسیا کو ستانے کے مینڈیٹ پر ہیں، ایک پرپس پر جا رہے ہیں اور ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چینج، ایک تبدیلی گریجولی پال کی زندگی میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور وہ شخص جو کلیسیا کا ستانے والا تھا وہ کلیسیا کا ایک سب سے بڑا رہنما کے طور پر اور ڈیفینڈر آف فیتھ کے طور پر سامنے آتا ہے. بٹ what was the reason of the change؟ اگر اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں، اس کا 6واں باب ہے اور میں اس میں سے ایک آیت آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. اور اسٹیفنس یعنی اسٹیفن فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانے سے جو لبرتینیوں کا کہلاتا ہے، کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا کے تھے بعض لوگ اٹھ کر اسٹیفنس سے کیا کرنے لگے؟ بحث کرنے لگے. So we have a picture here, a young man called Stephen, روح سے، فہم سے، وزڈم سے بھرا ہوا لبرتینیوں کے عبادت خانے میں ایک تھیولوجیکل ڈسکشن میں انوالو ہے، گفتگو میں انوالو. اور جو لوگ صاحب فہم، شریعت کے عالم، معلم، استاد، بڑے بڑے لوگ اس سے بحث کر رہے ہیں، ان میں کرینیوں کے لوگ ہیں، سکندریہ کے لوگ ہیں. ناؤ اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں، یہ وہ جگہ ہیں جو تارسس کے آس پاس تھیں جہاں سے پالوس رسول کا اوریجن تھا. ہنٹ یہ ہے کہ ان تھیولوجیکل بحث میں، اس ڈیبیٹ میں، اس بائبل اسٹڈی سیشن میں ایٹ سم لیول، سم پوائنٹ پال بھی انگیج تھا. وہ بھی اس تھیولوجیکل بائبل اسٹڈی میں، اس گفتگو میں انگیج تھا. لیکن یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، دا اسپاٹ لائٹ از ناٹ پال. پال ابھی کنورٹ نہیں ہوا. دا اسپاٹ لائٹ از آن اے ینگ مین کالڈ اسٹیفن، ایک نوجوان جس کو خدا کے پاک روح نے ایک ایسی مہارت بخشی، a fabulous grasp on the scripture، کہ بڑے بڑے معلم اس کے سامنے کھڑے ہونے سے قاصر، they are not able to talk to him اور argue him، کیونکہ وہ بڑی کمال مہارت کے ساتھ ایون نوجوانی کے ایام میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیفن کو ایز اے ڈیکن مخصوص کیا تھا. وہ کوئی شریعت کا استاد مخصوص نہیں ہوا تھا، وہ کوئی he wasn't an apostle، he was a mainstream leader. اس کا کام تھا کہ وہ خیال رکھے چرچ میں دوسرے معاملات کا، بیواؤں کا اور لوگوں کا، انتظامات کا. لیکن ایسی خدمت میں بھی خدا کے پاک روح نے اس کو بھرا تھا، طاقت سے، علم سے، حکمت سے. ناؤ
چھٹا باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس سے بحث کرتے ہیں لیکن عبور نہیں پا رہے. اور چھٹے ہی باب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کی چونکہ اس سے بات کرنے سے قاصر ہیں, اس کے سٹیٹس کو میچ نہیں کر پا رہے, تو کیا کہتے ہیں, الزام لگاؤ, مارو اس کو سنسار کرو. اور آپ جب چھٹے باب میں اور 7ویں باب کی آخری آیت پڑھتے ہیں, جس وقت وہ مارا جا رہا, سنسار کیا جا رہا ہے, لکھا ہے اور ساؤل اس قتل پر کیا تھا, راضی تھا. He was there. ایک جیلسی تھی کہ میں اس خدا کے خادم سے بات کرنے سے قاصر ہوں. Why and how؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو خدا کی پاک روح کی قدرت میں اتنے ڈیولپ ہیں کہ ہم ان سے ڈیبیٹ نہیں کر پا رہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرسچن یوتھ جب روح القدس کی رہنمائی میں اپنے آپ کو سیکھنے کے عمل میں دے دیتی ہے تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو انگیج کرتی, انٹریکٹ کرتی اور انفلوئنس کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولس رسول جو خود ایک مانا ہوا عالم تھا اپنے وقتوں کا, ایک عجیب قسم کی جیلسی سے بھر گیا اور اس نے کہا اس کو مارو اور اس کے بعد اوروں کو بھی مارے, بڑے پیمانے پہ قتل کریں. بٹ ان بٹوین خدا نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور اس کی زندگی تبدیل. لیکن جو سیڈز بوئے گئے تھے خداوند یسوع مسیح کی انجیلی خوشخبری کے پالوس کی زندگی میں, وہ کہیں اور سے نہیں آئے تھے بلکہ ود ان دا کرسچن چرچ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایک گفتگو کی تھی چرچ کی سیٹنگ میں ایک عالم کے ساتھ, عالموں کے ساتھ, اور اس گفتگو نے امپیکٹ دیا تھا. دیٹس ہاؤ دا کرسچن یوتھ آپریٹس, طاقتور انداز میں. دا کرسچن یوتھ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاورفل لوگ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو تیار کریں. الہیات کی دنیا میں ہم سسٹمیٹک تھیولوجی جب پڑھاتے ہیں تو ایک ماہر الہیات کا بہت ذکر کرتے ہیں, جان ویبسٹر. سلویسٹر صاحب کہاں ہیں؟ ایک دن انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی سینٹ تھامسس میں. جان ویبسٹر کہتا ہے کہ کرسچن چرچ کی تنزلی کی اور یوتھ کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وی ہیو لاسٹ دا کانفیڈینس آن دا بائبل. آج ہر چیز پر ہمیں کانفیڈینس ہے. وی ہیو دا کانفیڈینس آن دا میڈیا, اسکلز, ٹیلنٹ, شریکہ, روپیہ پیسہ, اینڈ ایوری تھنگ ہیئر اینڈ دیئر, یو کین نیم اٹ, بٹ وی ڈونٹ ہیو دا ٹرسٹ آن دا کرسچن اسکرپچر. بائبل سب سے آخر میں ہے. اور اگر آپ کو میں ڈسکشن میں انوالو کروں تو آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں بائبل ریڈنگ ہیبٹ کس طرح سے ہے, کتنا بائبل پڑھتے ہیں. گھر میں ایک جگہ آپ کے پاس موبائل فون رکھا ہوا ہے, انٹرنیٹ آن ہے, اس پہ آپ فیس بک ٹویٹر چلا سکتے ہیں اور ساتھ ہی بائبل ہے. سویرے سویرے اٹھیں گے تو کیا چیز پہلے پکڑیں گے؟ واٹس ایپ چیک کریں گے, فیس بک تھوڑی سی ادھر ادھر دیکھیں گے, تھوڑا سا ٹویٹر دیکھیں گے, پھر برش کریں گے, اینڈ دین فائنلی دوپہر میں کہیں گے اوئے وہ میری بائبل کتنے ہے, تھوڑی سی آیتیں بھی پڑھ لوں میں. چلتے چلتے نکلتے نکلتے آخر میں تھوڑا سا ٹیکسٹ ادھر سے پڑھ لیا, وہ بھی بہت کم ہے. بائبل کو بڑی عزت دے کے شیلف میں کہیں لگایا ہوا ہے. سو یہ کیا چیز کرسپونڈ کرتی ہے کہ وی ہیو نو انٹرسٹ اور ویری لٹل انٹرسٹ خدا کے کلام پر. بٹ جب خدا کا کلام خدا کے لوگوں میں کام کرتا ہے تو وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اور یہی ہمارا تھیم ہے کہ بائبل کا کردار کیا ہے یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں, یوتھ کی گروتھ میں. So the second example comes from the church history, Saint Augustine of Hippo. میرے پاس اگسٹن آف ہپو کی تصویر ہے, بشپ سینٹ اگسٹن آف ہپو, لیکن ابھی میں آپ کو اس کی تصویر دکھا نہیں سکتا. This is Saint Augustine of Hippo, right? The great bishop, the great leader of Christian church.
الہیات کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ اگسٹن ہیز آلویز بین یور تھیولوجیکل پارٹنر. آپ سینٹ اگسٹن کی شراکت میں الہیات کو پڑھتے ہیں. یا تو آپ اگسٹن کے تھیوریز پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یا پھر اگسٹن کو کرٹیسائز کرتے ہیں. بٹ بائبل پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگسٹن آپ کا بڑا اہم تھیولوجیکل ڈائلاگ پارٹنر ہوتا اگر آپ الہیات کو پڑھیں. اچھا، اگسٹن کی اپنی زندگی نوجوانی میں اچھی نہیں تھی، بڑی ریکلیس زندگی تھی، بہت آپ کہہ لیں کہ خراب زندگی اس نے گزاری. بٹ ایک دن میلان میں وہ اپنی زندگی کو اسی طرح خراب کرتا ہوا کسی پارک میں بیٹھا ہوا اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، اور اس پارک میں بچے کھیل رہے تھے. وہ لاطینی زبان میں گیت گا رہے تھے اور بار بار اس گیت کے یہ بول دہرا رہے تھے، اٹھا اور پڑھ، اٹھا اور پڑھ، پک اپ اینڈ ریڈ، پک اپ اینڈ ریڈ. وہ کوئی پوئم تھی جس میں بار بار ایک فریز ریپیٹ ہوتی تھی، پک اپ اینڈ ریڈ. یہ پک اپ اینڈ ریڈ کرنے والا مسئلہ جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور کہ اٹھاؤ اور پڑھو، اٹھاؤ اور پڑھو. کیسے پڑھیں، کیسے اٹھائیں؟ پہلے تو اس نے اگنور کیا، لیکن جب کوئی فریز بار بار ریپیٹ ہو وہ اس کے ذہن کو اس نے کیپٹیو کر لیا. وہ واپس اپنے کمرے میں جب گیا جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں نئے عہد نامے کا ایک حصہ اس کو ملا جو رومیو کے صحیفے سے تھا، رومیو کے خط سے تھا. اور دیکھیے جہاں پر وہ ہوتا ہے نا، سویرے سویرے آپ کبھی بائبل کھولیں تو جہاں سے کھل گئی آپ نے اس کو کیا کرنا شروع کیا، ادھر ہی سے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس دن اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ جہاں سے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا پورشن کھل گیا اس نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا. کس کے کہنے پر؟ چند بچوں کے کہنے پر جو میلان کے ایک پارک میں کھیل رہے تھے اور ایک گیت گا رہے تھے، اٹھاؤ اور پڑھو. اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا اٹھا کے پڑھنا ہے، تو گھر اپنے ہوٹل کے کمرے میں جا کے اس کو بائبل کا ایک پورشن مل گیا نیو ٹیسٹمنٹ کا، اس نے وہی چوک کے جنا پڑھنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے استاد ہوا کرتے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے الہیات کی دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے، تو شہریار بھائی ان سے پوچھتے تھے کہ کیا پڑھیں، کیا پڑھیں. تو ایک دفعہ پادری عزیز انور نے مجھے کہا کہ جو ملے پڑھو، چکو تے پڑھو، فائنلی یو ول فائنڈ دا وے. ٹھیک ہے، فائنلی یو ول گیٹ ٹو دا ریئل ٹیکسٹ، دا بائبل. تو پڑھا کیا اس نے؟ دیکھیے اس دن کیا پڑھا اس نے کہا، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گہری گزر گئی، بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے. پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے، اس کو انڈر لائن کر لیں، تاریکی کے کاموں کو کیا کریں؟ ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو. دا ایمفیسس از کہ آپ پرانی زندگی جو جہالت اور اندھیرے کی، جو گندی سوچ کی ہے، اس کو چھوڑیں اور خداوند میں آگے بڑھیں. سو مچ سو کہ خداوند کو پہن لیں. The analogy is very powerful. جو کچھ آپ نے پہنا ہوتا ہے، اور آج آپ سب بڑے خوبصورتی سے تیار ہو کر آئے ہیں، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ who you are. آپ کا پہناوا، اچھا لباس آپ کی شخصیت کو کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیسے تیار ہوتے ہیں. Imagine when you are living in Christ. تو آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سینٹر چلتے پھرتے لوگ رومیو 13واں باب اور اس کی 12, 13 اور 14 آیات. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط. Now this is Pauline perspective.
I must say on youth کہ کس طرح ایک نوجوان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے جب وہ اپنی پرانی زندگی اور خواہشوں کو ترک کرتا ہے اور نئے سرے سے مسیح میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا. That's how Augustine changed from the text of Paul. You see the connection? اسٹیفن کی خدمت کے وسیلے سے پالوس تبدیل ہوا روح القدس کی رہنمائی میں, اور پالوس رسول کی خدمت کے وسیلے سے سینٹ اگسٹن نوجوانی کے دور میں کیا ہوا, تبدیل ہو. بٹ دا پرائم تھنگ از دونوں کلام کے وسیلے سے تبدیل ہوئے. اسٹیفنس اس عبادت خانے میں کلام کی باتیں کر رہا تھا, اور اگسٹن کلام کے پورشن کو اٹھا کے پڑھنے کی وجہ سے تبدیل ہوا. Now this is the power of the Christian scripture, جس میں ہمیں سب سے کم لگتا ہے کہ طاقت ہے. اور اسی وجہ سے کیلون نے کہا تھا, listen, any departure from the word of God is departure from God. Any departure from the word of God, خدا کے کلام سے دور جانا در حقیقت خدا سے دور چلے جانا ہے. And that's what we are doing these days. The Christian community, آپ دیکھیں کہ اس کا یورپ میں اور ہر جگہ kind of a down fall نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, گلیمر بھی ہے, اچھے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہر چیز ہے ہمارے پاس, گاڑیاں بھی آ گئی, ہر چیز آ گئی, لیکن ویسی مسیحی دلیری جاتی رہی. چرچ اس طرح سے گرو نہیں کر رہا, گویا سلوپ سے نیچے جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ کلام سے ڈپارچر ہو گیا, کلام سے دوری ہو گئی, اور کلام سے دوری ہونا خدا سے دور چلے جانا ہے. ان ابتدائی باتوں کے بعد یوتھ پہ تھوڑی سی بات کر کے ہم بائبل کی اہمیت پر غور کریں گے. ڈسکشن بائبل کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے ہے, یوتھ میں اس کا کردار کیا ہے. یوتھ جو ہے وہ چرچ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, از اے بیک بون, ٹھیک ہے. اسٹرانگ یوتھ اسٹرانگ چرچ, اسٹرانگ یوتھ نہیں ہے تو چرچ بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا. ای ایم بانڈ ایک ماہر الہیات تھا, خدا کا خادم تھا. اس نے کہا چرچ از لوکنگ فار بیٹر میتھڈس پر غور کرتا ہے, پلانز بناتا ہے, اور غور و فکر اسٹریٹجیز پر ہے. لیکن گاڈ از لوکنگ فار بیٹر مین. ہم پلاننگ پر انحصار کیے ہوئے ہیں اور خدا ہم پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں خدمت کے لیے. God is looking towards us, better men and women. آپ کہہ لیں young men and young women, جن کی طرف خدا دیکھ رہا ہے کہ وہ خدمت کے کام کو آگے بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں اور اس ملک میں. اگر آپ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پر غور کریں تو پاکستان میں دیکھیں گے کہ 65% پاپولیشن یوتھ ہے, نوجوان ہے, ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ پولیٹیکل آپ کہہ لیں ریوائول یا بحران آیا اور ایک مخصوص پارٹی پچھلے 8-10 سالوں میں پاور میں آئی, وہ پاور میں آنے کی وجہ یوتھ تھی, نوجوان تھے کہ دے فوکسڈ آن یوتھ. اب آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یوتھ کو صحیح طرح سے استعمال کیا یا نہ کیا, لیکن پاکستان کی 65% آبادی یوتھ ہے, جو ایک بڑی پاورفل بات ہے کہ آنے والا دور پاکستان کا اسٹرانگ ہو سکتا ہے اگر یوتھ اپنا کردار ادا کرے. اس طرح چرچ میں بھی یوتھ کافی زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل بات یہ ہے کہ یوتھ ملک کا, کمیونٹی کا, سوسائٹی کا اور کلیسیا کا وہ سیگمنٹ ہے جو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ یہ آپ کا دکھ ہے, اور میں آپ کے دکھ کو یہاں پر ریپرزینٹ کرنے کے لیے گویا کھڑا ہوں. ساڈا دکھ کی کہ ہر بندہ پاکستان میں دکھی ہے, اس کا ہر بندے کا ایک اپنا دکھ ہے, اور اگر آپ کسی سے بات کریں تو تھوڑی دیر میں آپ اپنا دکھ بھول جاتے ہیں اور اس کے دکھ میں جو ہے نا وہ دکھی ہونا
شروع ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, اس کی کچھ فیملی پرابلمس ہے, اس نے فون کیا, اس نے کہا جی چائے پیتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں. میں نے چائے پی, انہوں نے اپنا دکھ بتایا, یار وہ فلانے نے ایسے کہہ دیا, فلانے نے ایسے کہہ دیا, امی نے یہ کہہ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ارے آپ بتائیں. یار میں نے کہا یار میرے تو یہ مسئلے چل رہے ہیں. ہوئے 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 کہہ رہا ہے اچھا میرا دکھ تو بہت ہی چھوٹا ہے, ریئل پرابلم تو آپ کے ساتھ ہے, آپ کے دکھ تو بہت زیادہ ہے. تو دیٹس ہاؤ یو نو وی ریلیٹ ود آر پیپل ہیئر اینڈ دیئر, کہ ہم ان کے دکھ ہیں لیکن ہماری جو اسکرپٹ ہے وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو زیادہ ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم سے, اور جاتے ہوئے کچھ سپورٹ بھی کر کے چلے جاتے ہیں ہمیں جیب سے نکال کے کہ یہ لیں یار آپ زیادہ دکھی ہیں. سو دیٹس ہاؤ زندگی جو ہے نا ہماری آج کل گزرتی ہے. تو ہمارا دکھ ایز اے یوتھ یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے, چرچ میں ہمیں نیڑے نہیں آنے دیا جاتا, لیڈرشپ ہم سے پریشان ہے کہ انادہ کرن کی ہے. سو دے آر ناٹ گیونگ اس دا اپرچونیٹیز. ہم نے پھر اپنی یوتھ ڈیولپمنٹ خود ہی بنا لی ہے. سو وی ہیو میڈ دیٹ ہے, تاکہ اگر کوئی اور فوکس نہیں کر رہا, لیٹس فوکس آور سیلف, ہم خود اس پر فوکس کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. گیپ ہے اپیرنٹلی لیڈرشپ میں اور یوتھ میں, نوجوانوں میں اور یوتھ میں ایک گیپ ہے. آپ چرچز میں دیکھیں گے کہ ایک جو ملنساری اور محبت ہے نا وہ اب جاتی رہی. جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. لیڈرشپ مسٹ ریئلائز کہ ان کا وقت کبھی نہ کبھی چلے جانا, لیڈروں کو کبھی نہ کبھی جانا ہے, اور فائنلی یوتھ کو جو ہے وہ لیڈرشپ رول میں آنا ہے. میرا سوال آپ سے پہلا ڈسکشن یہ ہے, کیونکہ مجھے آپ کو انگیج کرنا ہے, what do you think are the reasons of apparent gap between the leadership and the Christian youth in Pakistani church. تھوڑی سی گفتگو کر لیں آپس میں اور بتائیں. کاپی پینسل ہے تو لکھ لیں, تھوڑا سا ٹائم لے لیں, پارٹیسپیٹ کریں, ایک دو جواب دیں مجھے کہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بڑے ہیں ہمیں اچھا کیوں نہیں سمجھتے. وائی وہ ہم سے دور دور ہوتے جاتے ہیں. کوئی مائک وائک ہے؟ Good morning everyone. Good morning sir. سر میں آپ کا کوشچن دوبارہ سے سننا چاہوں گی, پھر میں آپ کو اس چیز کا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں جو لیڈرشپ میں اور یوتھ میں گیپ کی وجہ بنتی ہے, فاصلہ دوری پیدا کر رہی ہے؟ جی میرے خیال سے لیڈرشپ اور یوتھ میں گیپ کا مسئلہ میرا خیال ہے ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے. وہ خود اپنے مسئلے مسائل میں بزی ہے, تو وہ ہمیں کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں لینے دیتے, کسی یوتھ کے پروگرام میں, کسی چرچ کے چیزوں میں ہمیں آنے نہیں دیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اس وجہ سے لیڈرشپ اور یوتھ کا بہت بڑا گیپ ہے, جس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے سنڈے اسکول میں ہی دیکھ لیں, ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں جانے دیتے. انفیکٹ ہم خود بھی نہیں جاتے وہاں پہ, ہمارے پیرنٹس بھی نہیں جاتے چرچز. صرف ہم نیو ایئر یا ایسٹر پہ جاتے ہیں. اگر ہم ریگولر بیسس پہ چرچ جائیں تو ہم ساری لیڈرشپ کوالٹیز اپنے اندر لا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے کوآپریٹ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جائیں چرچز میں. مجھے یہ ریزن لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے کہ ہم کوئی پروگرام اٹینڈ ہی نہیں کرتے. ایون ہم گھر میں بھی بائبل نہیں پڑھتے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو ہم دیکھیں گے بائبل ریڈ کرتے ہوئے تو ہم کریں گے ریڈ. یس 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 یس, تھینک یو تھینک یو. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یوتھ کے لیڈرشپ کے ساتھ گیپ, چرچ میں پارٹیسپیشن کم ہونے کی وجہ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس چونکہ اس طرح سے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر رہے, ٹائم نہیں دے رہے, دے آر ناٹ ایبل ٹو انٹریکٹ ان دا چرچ. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے, لیکن اس طرف سے بھی آپ ایک سوچیں, اپنا سیلف انالیسس بھی کریں کہ ساڈے اندر کیا کمی کمزوری ہے, وائی
تو جی سر پلیز. مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو. میرا نام ارشد اینتھونی ہے, میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو گیپ ہے ہماری سیاسی مذہبی لیڈرشپ کے اور نوجوانوں کے درمیان, سوری ٹو سے, ہم لوگوں نے ہمیشہ یوتھ کو استعمال کیا ہے, یوتھ کو رسپیکٹ نہیں دی. جب تک کام ہوتا ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ یہ اب چلے گئے ہیں تو ان کو واپس کیسے لے کر آنا ہے. ہم اگلے پروگرام کی سوچتے ہیں, جب اگلا پروگرام ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارا جو رابطہ ہے یوتھ کے ساتھ وہ مستقل رہنا چاہیے. تو اس طرح یہ گیپ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. یس یس, رابطے کی کمی کی وجہ سے اور لیڈرشپ کا یوتھ کو استعمال کرنا, دس از ون آف دا ادر ریزن جس کی وجہ سے گیپ ہے. جی اس طرف سے ہماری بہن نے ہاتھ ریز کیا. سر اس میں ایک چیز اور بھی جو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا. کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے ہماری یوتھ اور ہماری لیڈرشپ کے درمیان. یہ ایک چرچ لیڈرشپ نہیں, یہ جنرل سا سوال ہے میرے حساب سے کہ ایک لیڈرشپ اور یوتھ کے درمیان گیپ کیوں آتا ہے. بیسک اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر یوتھ آگے آ گئی یا نوجوان لڑکے لڑکیاں آگے آ گئے تو ہمارا دور حکومت آہستہ آہستہ ہم سے چھین لیں گے. ظاہر ہے میں اب آؤں گا کسی سیٹ پر تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو میری ٹیم ورکنگ ہو وہ میرے جیسی سوچ والے لوگ ہوں جو کسی چیز کو آگے بڑھائیں یا اس کو پروموٹ کریں. اس میں رول کافی حد تک پیرنٹس کا بھی آتا ہے جو اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور ہمیں کرنے بھی نہیں دیتے کہ تسی کی کر لو گے جا کے, یا تو اوتھے جا کے کی کر لینا, تسی 2 گھنٹے بہ کے تصویریں کھینچ کے واپس آ جانا. یہ ایک مائنڈ سیٹ بدلنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دور حکومت چھلنے سے ڈرتے کیوں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہماری لیڈرشپ ہے تو ان کو یہ چیز دھیان میں رکھنی چاہیے, یاد رکھنی چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں کرسی چھوڑنی پڑے گی. یس یس, تھینک یو تھینک یو, گڈ آبزرویشن. جی ایک ادھر سے اس طرف سے رائے لیں, ایک بہن کی اور پھر ہمارے بھائی انیک نظر آ رہے ہیں پیچھے. مائک اس طرف لے جائیں. اوکے. اس چیز کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے بھائی نے کہا کہ جیسے ہمارے لیڈرشپ جو ہے ان کو ہم پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا یوتھ پہ کہ یہ کر پائیں گے یا نہیں, یا کچھ مسٹیک کریں گے. اور جو ہم یوتھ ہوتے ہیں وہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے, یا وہ اس سے جو ہے اپنا ڈفرینس رکھتے ہیں لیڈرشپ سے. دیٹس وائی یہ جو گیپ آ جاتا ہے. جی تھینک یو تھینک یو. میں 2 چیزیں جانتا ہوں کہ کیوں یوتھ میں اور لیڈرشپ میں گیپ آیا. سب سے پہلی وجہ یہ کہ یوتھ اپنا کوئی کنسرن لے کر یا کوئی ایجنڈا لے کر سامنے آتی ہے جو چرچ بلڈنگ اور چرچ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں خاص طور پر جو چرچ کمیٹی یا چرچ سیشن ہے یا جو بھی کارندے جو چرچ میں خدمت کر رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ابھی کل کے بچے ہیں, یہ آ کر ہمیں کیا بتائیں گے. اور دوسرا, اگر یوتھ کوئی موٹیو لیتی ہے, کوئی فیصلہ کرتی ہے, کسی کام کو کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں منسٹری سے بھی جڑا ہوا ہے تو یہ اپنی منسٹری چمکانے کے لیے یہ یہاں سے یوتھ توڑ کر وہاں لے جائے گا اور یہ وہاں جا کر اپنا آپ چمکائے گا اور فرنٹ پر آ کر خود خدمت کرے گا. یہ بھی اکثر سمجھا جاتا ہے. یس یس, تھینک یو, گڈ پوائنٹس. اور انیک بھائی کی جو رائے ہے وہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ لیڈرشپ میں بھی ہیں اور یوتھ میں بھی ہیں, کیونکہ پرانے آدمی ہیں, بال انہوں نے لگوائے ہیں, تو یہ تعلق ان کا لیڈرشپ سے ہے, لیکن لگتے نوجوان ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیشن, ونڈرفل, گاڈ بلیس یو. جی یہاں ہماری ایک بہن پلیز. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بات ہو رہی ہے لیڈرشپ پر اور یوتھ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یوتھ کے نوجوان ہیں, ہم جو ہمارے پیرنٹس اگر ہمارے اوپر اعتبار نہیں کر رہے آج کے دور میں, یا لیڈرشپ لیول پر اگر ہمیں اس لیول کی عزت رسپیکٹ نہیں دے جا رہی, تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہم خود ہیں.
اس کی سب سے بڑی ریزن ہم خود ہیں. ہم اپنا کردار اس طرح بنائیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں روکیں گے کہ بیٹا آپ چرچ نہیں جائیں, بیٹا آپ لیڈرشپ میں نہیں جائیں. یہ نوجوانوں نے اپنا اعتماد کھو دیا ہوا ہے, نوجوانوں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, ونڈرفل ونڈرفل. جی میں اسی بات میں اپنی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ کی اپریسیشن نہ تو لیڈرشپ کی طرف سے ہے اور نہ ہی گھر کی طرف سے ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہمیں یوز کرنا اچھے سے جانتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم ایز اے لیڈر کافی ہیں اور اکیلے سارا کام چلا سکتے ہیں, جس وجہ سے ہماری یوتھ پیچھے رہ جاتی ہے یا وہ گیپ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تھینک یو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. صرف ہاں ایک صرف اور لیں پلیز یہاں سے. میں اگلی ڈسکشن کا جو اس میں آئے گا نا باقیوں سے لیں گے پلیز. جو مطلب ہماری لیڈرشپ ہے نا اسے پراپرلی یوتھ کے ساتھ انگیج نہیں کرنا آتا. آج کل جو یوتھ ہے وہ بہت سوشلائز ہو گیا ہے, تو جو ہے پراپر ان کو جو ہے نا انگیج کرنا آنا چاہیے یوتھ کے ساتھ کہ یوتھ انٹرسٹ کیسے لے گی لیڈرشپ میں. کوئی بھی لائک پرانے لوگوں کی طرح جو ہے انہیں یہ پاور نہیں چاہیے, انہیں جو ہے سوشلائز کرنا آنا چاہیے یوتھ کے ساتھ کہ کیسے ہم اپنے یوتھ کو بولیں کہ وہ چرچ کے کاموں میں انٹرسٹ لیں. تھینک یو تھینک یو. جی میری بہن پلیز. میرا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ گیپ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے نا, چرچ لیڈرشپ جو ہے وہ چانس نہیں دینا چاہتی ہے یوتھ کو آگے آنے کا, اور اگر وہ دیتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کو پیچھے کرنا شروع کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہماری سیٹ نہ چلی جائے. وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اگر ہم ہیں تو ہم ہی رہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے ہمارا کل ہے, لیکن یوتھ تو ہماری آج کی قیادت ہے. اور ایک اور پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آج کی ہے, ان کی تھنکنگ آج کی ہے, وہ آج کے بارے میں سوچتے ہیں نہ کہ ماضی کے بارے میں. تو وہ کچھ باتوں سے جو ہے ہماری لیڈرشپ سے, چرچ کی لیڈرشپ سے ایگری نہیں کرتے ہیں, اور ہماری چرچ لیڈرشپ بھی ان کی باتوں سے ایگری نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے تابع رہے, لیکن یوتھ جو ہے وہ صحیح بات کو پرموٹ کرتی ہے. یس یس. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیشن. مختلف رائے مختلف جگہوں سے آئی ہیں. یہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں, آپ ان کی رائے ضرور لیں ورنہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. نہیں, بہت شکریہ پاشا صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ جنرل یوتھ کا اسپیکٹ یہ آتا ہے کہ لیڈرشپ ہماری بات نہیں سنتی, ٹھیک ہے, لیڈرشپ ہمیں آگے پروموٹ نہیں کرتی یا ہمارے کاموں کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. تو میرا یوتھ سے یہ سوال ہے کیونکہ سب نے یہاں پہ بات کی یوتھ لیڈرشپ کی, لیکن جب ہم مسیحیت میں پرسپیکٹیو پہ دیکھتے تو یہ یوتھ کا تو کام جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ سب سے پہلے لرننگ ہے. تو وہ کون سی سٹیج ہے جس پہ ہمیں یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ ہم پیرش پریسٹ یا جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے سامنے اپنی بات آیا صحیح طریقے سے رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا اس ججمنٹ کی یوتھ میں کمی ہے؟ کیونکہ یوتھ کو ہمیشہ نوجوانی میں یہی لگتا ہے کہ ہماری بات درست ہے اور بزرگوں کو کچھ نہیں پتہ. تو کیا اس چیز کی کمی یوتھ میں کس حد تک ہے اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہے کہ کس ایج پہ یا کس میچورٹی پہ جا کے یوتھ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ہاں ہماری بھی بات غلط ہو سکتی ہے اور ہمارا اینڈ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ یس یس. تھینک یو تھینک یو. میں اس پر بات کروں گا تھوڑا سا آگے جا کے. تھینک یو سو مچ. ڈن ڈن. چلیں جی بیٹھ جائیں. آپ نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا دکھ پوچھا تھا اور آپ نے بتایا اور مختلف رائے آئی اور یہ سب اس میں اپنا حصہ ڈالتی. لیکن ایک بات جو ہمارے بھائی نے یہاں سے کہی, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, نام شاید انہوں نے بتایا نہیں ہے, کہ یوتھ نے اپنے ساتھ خود بھی کیا ہے کچھ ایسا کہ کانفیڈنس پیرنٹس کو اور لیڈرشپ کو نہیں. لیڈرشپ کا قصور بھی ہے, پیرنٹس کا قصور بھی,
اور یوتھ کا اپنا بھی قصور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شاید اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا، انٹرسٹ نہیں لیا. اور ان ساری چیزوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ وٹ میکس آ آئیڈیل یوتھ، ایسی یوتھ جو آئیڈیل ہے، جو خدا ترسی سے بھری ہے، فہم سے بھری ہے اور خدا کے کاموں کو کرنے کے لیے تیار، وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے اور یہاں وہ کیسے تیار ہوگی. اس کے لیے ہم خدا کے کلام پر ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ایک کلاسیکل ٹیکسٹ ہے. ٹیکسٹ بہت زیادہ ہیں جس پر آپ جا سکتے ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن ایک حوالہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ دانییل کے صحیفے میں ہے اور اس کا پہلا باب آپ سب کو یاد ہے وہ سٹوری. ایک دو آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اینڈ دین ہم اس پر مل کے ریفلیکٹ کریں گے. دانییل پہلا باب. لکھا ہے شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا. چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا. آمین. اور اس کے بعد دانییل کے پہلے چیپٹر کی جو سمری ہے، جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ 4 یہودی نوجوان جو فہم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے نام خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دانییل، حننیہ، میشائیل اور عزریہ ہے. ان کے نام انہوں نے بعد میں تبدیل کیے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق ان کے یہ نام، وہ ایک کرائسس صورتحال میں پھنس گئے. ناؤ دے آر کائنڈ آف اے بوائز جو شاہی خاندان میں پلے بڑے ہیں، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شاہی خاندان کی زندگی کیسی ہو سکتی. رائلٹی سے وہ جیے، لیکن سڈنلی زندگی تبدیل ہو گئی اور ہمیں آج اس طرح کی غلامی کا احساس نہیں ہے جس طرح کی غلامی اس دور میں تھی جب بابلی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور وہ ڈریگ کرتے ہوئے لے جا کر ان کو بابل میں غلام کرتے تھے، تماشا بناتے تھے، اور ان کے بیچوں بیچ چند نوجوانوں کو انہوں نے شاہی محل میں جگہ دی اور کہا کہ ان کو خوراک میں سے حصہ دیا جائے. یہاں پر ہم دانییل اور اس کے دوستوں کا ایک ریزالو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا ساری چیزوں میں انوالو ہوں گے، مخصوص کھانا ہم نہیں کھائیں گے. یہ ہماری کنوکشن ہے، یہ ہماری تھیولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم آپ کے کھانوں میں شراکت نہیں کریں گے. اٹ واز اے کلچرل تھنگ. اس کی الہیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مختلف عالم اس پر ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، پاک اور ناپاک کا بھی ایلیمنٹ بیچ میں شامل ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ود ان دا کرائسس، غلامی کے دور میں آپ نوجوان ہیں اور آپ کے استاد آپ کے ساتھ نہیں ہیں جو آپ کو بتائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ نہیں ہیں، غم سے بھری ہوئی زندگی، یو فیل لونلی. لیکن جب خدا کے کلام کی باتوں کی تشریح کی یا ان پر عمل کرنے کی بات ہوئی تو وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے. کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا یا تیار کیا؟ دا ریڈنگ آف دا ورڈ آف گاڈ. اچھے بھلے وقتوں میں یروشلم میں رہتے ہوئے جو بائبل سٹڈیز انہوں نے کی تھیں اور اپنے کووننٹ لارڈ کے بارے میں سیکھا تھا، وہ باتیں ذہن میں تھی. اچھے بھلے وقتوں میں ماں باپ نے جو باتیں سکھائی تھیں ان کا یوزز یہ تھا کہ جب حالات ہاتھ سے نکل گئے، جب کرائسس آئے، جب دشمن نے آ دبایا، تو کلام خدا نے خدا کے لوگوں کو زندہ کیا یا زندہ رکھا، سسٹین رکھا. That's what the word of God does in your life. کیونکہ وہ خود زندہ ہے
اور آپ کو غلامی کے دنوں میں زندہ رکھتا ہے عجیب طریقے سے. اگر یہ لوگ وہاں پر کھڑے نہ ہوتے تو یہودیت اس مقام تک نہ پہنچتی اور اس کے بعد مسیحت بھی اس لیول تک نہ پہنچ پاتی جو اس نے اپنی معراج پائی. They are just young boys, a kind of a mummy daddy boys, جن کو آپ آج فرینکلی کہتے ہیں. بٹ جب مشکل وقت آیا they sustained, they showed the resolve. فیصلے کی گھڑی آئی. جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو فیصلہ اس وقت نہیں ہو پاتا. یہ میرے کئی سالوں کی پریکٹس ہے. فیصلہ بہت پہلے کرنا پڑتا, بہت پہلے فیصلے کی گھڑی آ چکی ہوتی. بہت دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید جب مشکل وقت آئے گا تو سوچ لوں گا, میں دیکھ لوں گا, اس وقت فیصلہ کروں. اس وقت فیصلہ نہیں ہوتا, فیصلے پہلے ہوتے ہیں, کنوکشنز پہلے ڈیولپ ہوتی ہیں اور بہت دفعہ گھٹنوں کے بل ہو کر ہوتی ہے. بہت دفعہ کلام کو پڑھتے پڑھتے آپ کی روبسٹ تھیولوجی تیار ہوتی ہے. سو مچ سو کہ جب دشمن سامنے آ کھڑا ہوتا ہے تب جو موٹیویشن ملتی ہے وہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس سے جو ورڈ آف گاڈ پہ آپ کو ہوتا ہے. دیز ور دا بوائز, جسٹ بوائز, لڑکے تھے, نوجوان تھے, لیکن کیا سالڈ کنوکشن تھی. اسپینز نے کہا کہ مجھے مار دیں گے اگر آپ نے حکم عدولی کی. انہوں نے کہا آزما کے دیکھو, ہمیں ٹائم دو, ہمیں ایسا کھانا دو جو آپ سے مختلف ہے اور اس کے بعد ہمارے چہرے دیکھنا. یہ ٹرسٹ ہے ان کا کووننٹ لارڈ پر, اپنے عہد کے خدا پر, کہ وہ ہمیں ایسے حالات میں نہیں چھوڑے گا. کیسی مضبوطی, کیسی اسٹرانگنیس ہے. آج اگر آپ یوتھ سے کہیں نا کوئی فیصلہ کر لو کہ شام کو کیا پہنو گے, تو وہ سارا دن آپ سے پوچھتے رہیں گے اچھا یہ پہن لیں, اچھا نہیں پھر یہ پہن لیتے. نہیں, ایک نوجوان جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس نے پہننا کیا ہے, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں کسی فیصلے پہ کھڑا ہو جائے گا. نیور. آج ہم نے تگڑے لوگ پیدا ہی نہیں کیے یوتھ, ہم نے ان کی ویسی ٹریننگ ہی نہیں کرائی. مشکل وقت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. لوتھر نے کیا کہا تھا کہ ایک اچھا مسیحی پادری تھیولوجن کیسے تیار ہوتا ہے. اورنٹیو, میڈیٹیٹیو, انٹیسٹینٹیو, کیا لیٹن میں کہتے ہیں اورا دعا کو, دعا کرنے سے, میڈیٹیشن کرنے سے کلام پر اور دکھ اٹھانے سے. دیٹس میکس دا تھیولوجن اور پاسٹر اور خادم. دعا کرنا, کلام پر میڈیٹیٹ کرنا اور دکھ اٹھانا, ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں. دعا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, کلام پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. پڑھنا اور میڈیٹیشن کرنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. غور کرنا, غور کرنا, غور کرنا, ایکسپلور کرنا, ایکسپلور کرنے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ اٹھانے سے. اور یہ چار حضرات جو غلامی کے دور میں ہم جن پر ریفلیکٹ کر رہے ہیں, یہ ایک ایسی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہیں جو مشکل وقت میں ڈٹے اور کھڑے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی. پیرنٹس نے, استادوں نے اچھا تیار کر کے بھیجا تھا, کلام کے ساتھ لو لگایا تھا, دل لگایا تھا اور اس سے سرفرازی ملی تھی. فائنلی چیپٹر 1 جہاں کلوز ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے فراہم ہوئے اور بادشاہ نے دیکھا کہ مادیوں کسدیوں کے تمام ملک میں ان کے لیول کے صاحب فہم لوگ ہیں ہی نہیں. اور دس از اے کرسچن آئیڈینٹیفیکیشن. آپ پوچھتے ہوں گے کہ میں کون ہوں, میں یہاں کیوں ہوں, میری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. یہ ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ سارے ملک میں آپ جیسے صاحب وزڈم, صاحب علم لوگ ہوں ہی نہ. That's what a Christian is. آپ دور سے دیکھیں تو پتا چلے کہ یہ ہمارا بھائی یا بہن آ رہی ہے اور یہ مسیحی ہے, یہ کرسچن ہے. اور اس جیسی صاحب وزڈم
فہم سے بھری ہوئی بہن پاکستان میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر. میں اس لیے ہوں کہ ایک مقصد, چاہے میں غلامی میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرائسس نہیں آئے گا, تتی ہوا نہیں آئے گی, دکھ نہیں آئے گا, دشمن نہیں چڑھائے گا, سب کچھ ہوگا, پرسیکیوشن بھی ہوگی, لیکن مسیحی کمیونٹی اور یوتھ ریزالو کے ساتھ کھڑی ہو, ڈٹ کے, مضبوطی سے, اسٹرانگ. اور یہی اس یوتھ ڈیولپمنٹ جو ہماری آرگنائزیشن ہے, اس کا مقصد ہے کہ ایسے تگڑے نوجوان پیدا ہوں جو اس ملک میں سرو کریں اور اسٹرانگ انداز میں کھڑے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مزید ریفلیکٹ کریں تو یوسف کی زندگی آپ کو ملتی ہے, جو نوجوانی کے ایام میں چنا گیا, کرائسس میں, مشکل میں تیار ہوا اور خدا کے لوگوں کی خدمت کی. داؤد کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور داؤد ہمارے دل کے بہت قریب ہے کہ نوجوانی میں کس طرح اس نے مقابلہ کیا دشمن کا. Now I have a second question for discussion, لیکن میرے پاس بتائیں کہ ٹائم کتنا ہے, ڈسکشن کرائی جا سکتی ہے نہیں کرائی جا سکتی؟ ختم ہو گیا, 1 منٹ ہے, 10 صرف 10. So no more discussions, sorry. ڈسکشن یہ ہے, آپ نے اس پر ریفلیکٹ کرنا, لکھ لیں کلام پڑھتے ہوئے کیا چیز آپ کی رکاوٹ بنتی, آپ کی توجہ ہٹاتی ہے, اس کو لکھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند پہلے انہوں تے ہٹا, رائٹ. اینڈ دین جب آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر رہے ہیں, کون سا فگر ہے چرچ ہسٹری میں سے, کلام میں سے, داؤد, یوسف, موسیٰ, دانیل, جو آپ کو انسپائر کرتا ہے, اس کے بارے میں مزید مطالعہ کریں. جو چیزیں آپ کو انسپائر کر رہی ہیں ان راہوں پر بڑھیں, اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ مضبوط لوگوں کے طور پر تیار ہوئے تھے, کس نے ان کو تیار کیا تھا, کیسے تیار ہوئے تھے, وہ کیا حالات تھے. نئے عہد نامے کا جب مطالعہ کرتے ہیں, جلدی سے ہم آئیں ایک ٹیکسٹ کے اوپر جو پالوس رسول نے لکھا, کیونکہ ہم نے شروع پالوس رسول سے کیا تھا, واپس ہم پالوس رسول کے خط کی طرف جاتے ہیں. تیموتھیوس کے نام, دوسرا پالوس رسول کا خط ہے, اس کا پہلا باب ہے, اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, تیموتھیوس سے لکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے تیموتھیوس شاگرد ہے نوجوان پالوس رسول کا. کیا کہتا ہے؟ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں, اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے کیا کرتا ہوں, یاد رکھتا ہوں, اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں, تاکہ خوشی سے بھر جاؤں. اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں, اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. بس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر, بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا. میرے ساتھ کیا کر؟ دکھ اٹھا. A young pastor, پالوس رسول ایک کانٹیکسٹ میں اس کو انکریج کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں ایز اے لیڈر. ابھی لیڈرشپ پہ کرٹیسزم آ رہا تھا یوتھ کی وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک روبسٹ یوتھ پرانے عہد نامے میں تیار ہوتی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں پولین پرسپیکٹیو کہ ایک لیڈر یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں, اچھا میں تجھے یاد کرتا ہوں, تیرے آنسو مجھے یاد ہیں, میں تیرے لیے ہر روز دعا کرتا ہوں. کون سا لیڈر ہے آج جو اپنے سبارڈینیٹ کے لیے, یوتھ کے لیے کہہ سکے کہ میں آپ کے لیے جناب دعا کرتا ہوں. اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ میں تیری نعمت سے واقف, انڈر لائن دس,
جو میرے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے تجھے ملی ہے اس نعمت کو کیا کر؟ چمکا دے. دس از اے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسٹ. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب ٹیکسٹ ہے جس کی روایت آج کی دنیا میں نہیں ملتی. ایک سینئر پادری اپنے جونیئر پادری سے یہ کہہ رہا ہو کہ تیرے پاس ایک گفٹ ہے میرے بچے, تیرے پاس ایک نعمت ہے اور تو اس کو چمکا دے. آج کا لیڈر یا پادری یا بڑا رہنما کسی چھوٹے رہنما کو یہ کہہ دے, یہ ایکنالج کر لے کہ یار تیرے پاس بھی کوئی نعمت ہے, تو دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. میں نے آج یہ سنا ہی نہیں ہے. دس از اے اسٹرینج تھنگ کہ کوئی بڑا رہنما کسی چھوٹے رہنما کو آج لکھ کے دے رہا ہو کہ یار تیرے پاس بھی نعمت ہے, تو بھی کچھ ہے, تو بھی خدمت کے قابل ہے, اور تو اس نعمت کو کیا کر؟ چمکا دے. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اور میں کہتا ہوں ایک لیڈرشپ کی میچورٹی تبھی ظاہر ہوتی ہے جب وہ چھوٹے لیڈر کو, ایمرجنگ یوتھ کو اچھے الفاظ میں انکریج کرنا شروع کر دے. دس از پال فار یو. تبھی پال کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے خادم کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, تیرے آنسوؤں سے بھی واقف ہوں, اور میں یہ بھی ریکگنائز کرتا ہوں کہ تیرے پاس ایک نعمت ہے, اور اس بات کے لیے انکریج کر رہا ہوں کہ اس نعمت کو چمکا دے. So how to move forward؟ اب کرنا کیا ہے؟ میری طرف دیکھ, اور میری طرف دیکھ کے تو خاص طور پر ایک چیز کی طرف دیکھ. کیا؟ میرے دکھوں کی طرف دیکھ جو انجیل سنانے کی وجہ سے ہے. ڈونٹ لک ایٹ مائی گاڑی اور مائی سوٹ اور مائی لیپ ٹاپ اور مائی بینک بیلنس اور ہوم. آج آپ لیڈرشپ کا کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ رشوہ صاحب کدھر ہیں؟ آرگنائزر صاحب کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ ہو از دا لیڈر؟ دا بڑی گاڑی ہے, کیا سپورٹیج؟ نہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو تیموتھیوس ہے نا, لیڈر بڑا. ہو از دا بگ لیڈر؟ بڑی گاڑی, اچھا سوٹ, اچھی گھڑی, اچھا موبائل. میں ایک لیڈر سے بیٹھا ہوا, وہ کہتا ہے جی آپ کیا کہیں ضرورت ہے, لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے جب تک اچھی گاڑی سے آپ نہ نکلیں. ٹھیک ہے, یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. پال کہہ رہا ہے تم میری طرف دیکھ. What do you think Paul is؟ کیا ہے پالوس رسول جو وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف دیکھ, اور مجھ میں تو نے دیکھنا کیا ہے؟ میرے دکھوں کی طرف دیکھ, اور ان دکھوں کے ساتھ ریزونیٹ کر, اور تو بھی دکھ اٹھانے سے نہ شرما. جب تک ہمارا لیڈر یہ پیغام اپنی یوتھ کو نہیں دے گا, کبھی بھی روبسٹ یوتھ تیار نہیں ہو سکتی. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو دکھ اٹھانے سے دور رکھا ہوا, کیونکہ ہم خود بھی نہیں اٹھاتے. خود بھی وقت آنے پہ وی ہیو UK US ویزاز اینڈ وی موو دیئر. کمپین چلانے کے لیے آ جاتے ہیں. سب کے لیے نہیں ہے, کہیں میرے اوپر پابندی نہ لگوا دینا, سب کے لیے نہیں ہے, لیکن کچھ لیڈرز ایسے ہیں. پال از سیئنگ دیٹ تیرا پرسپیکٹو کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ دیٹ از واٹ میکس اے کرسچن. کیونکہ اگر آپ مسیحینک ویو دیکھیں منسٹری کا, خدمت کا, وہ ہے ہی ایسے. جلدی سے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے جس کو آپ خادم کا گیت کہتے ہیں, 50واں باب یسایہ کا. یہ مسیحینک پرسپیکٹو ہے. 4 آیت, خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی. ایسا کہ ایک نوجوان ہے, شاگرد ہے, وہ بات کر رہا ہے, تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنو. اس کو ہم سرونٹ سانگ کہتے ہیں. کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح یسایہ نبوتی آنکھوں سے مسیانک ورڈز آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان دی. اس سے پہلے کہ میں استاد بنوں, میں لیڈر بنوں, میں ایک شاگرد ہوں. اور شاگرد کا کام کیا ہے؟ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے through the word of God I must help the needy.
تھکے ماندے کی، ویری کی، دکھ اٹھانے والے کی کلام کے وسیلے سے مدد کیسے کر سکتا ہوں. آج ہم ہر کام کلام کے وسیلے سے کرتے ہیں سوائے تھکے اور ماندے کی ہیلپ کرنے. کلام کا یوزج جو مسیانک مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلام مجھے دیا ہی اس لیے گیا ہے، مجھے سکھایا ہی اس لیے گیا ہے، مجھے شاگرد کی زبان اس لیے بخشی گئی ہے. دیٹ از فار اے پرپز اینڈ دا پرپز از آئی مسٹ ہیلپ دا نیڈی. میں پور اور غریب اور دکھی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. یہ آپ کے لیے لبریشن تھیولوجی بھی ان نٹ شیل ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے کرنا کیا ہے. ایز اے یوتھ وی ہیو ٹو ہیلپ دا پور. کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو دکھی اور تھکے ماندے کی مدد کرنی ہے. ڈسکشن کوشچنز ایک اور ہے، آپ لکھ لیں گھر میں ڈسکشن کرنا. واٹ آر دا ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز آف یور اسپرچل گروتھ. ایک نوجوان خاتون بیٹی کی اور بھائی کی اسپرچل گروتھ میں کیا کیا رکاوٹیں. انکریجنگ بات آپ کے لیے کیا ہے اس ساری ٹاک میں؟ آپ کو بے شک دانیل سے، داؤد سے، پالوس سے سیکھنا ہے. دانیل کے صحیفے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک اسٹرانگ یوتھ تیار ہو. پال کی باتوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک تگڑا لیڈر تیار ہوتا ہے کہ وہ یوتھ کو انکریج کرے اور ان کی نعمتوں کے لیے خداوند کا شکر کرے. خداوند مسیح سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے کلام کا استعمال کیسے کرنا ہے، جو خود دکھ اٹھانے والا خادم. میری اور آپ کی انکریجمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مرکز نگاہ مسیحا کو بنائیں. جیسے کہ پالوس کہتا ہے I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Crucified مسیح پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھیں اور اس سے سیکھیں جو ہماری طرح انسان بنا، ہمارے دکھوں میں شامل ہوا اور اپنی نجات کا بندوبست کیا. خداوند کی ذات پر جب آپ غور کرتے ہیں لوکا کے انجیل میں یا کسی دوسری انجیل میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا وہ انکارنیٹ ہو کر بچہ بنا، بچہ تھا، اور اس کے بعد عمر بڑھتی گئی تو وہ کیا ہوا ہوگا، کیا بنا ہوگا؟ نوجوان. نوجوان. آپ کی امید اس بات میں ہے کہ آپ کا خداوند ایک وقت میں خود ایک یوتھ تھا، وہ خود ایک نوجوان تھا، اور نوجوانی کے چیلنجز، دکھ، مسائل، پرابلمز اس کو واقف ہے. اور وہ میرا اور اچھا سردار کاہن بھی، اور آج بھی کبریا کے دریتر بیٹھا ہوا نوجوانوں کے لیے بھی دعا کر رہا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایز اے نوجوان I have no hope تو یہ غلط ہے. You have a hope and you have hope in Christ. یہ آپ کی مسیحی تعلیم کا مرکز ہے کہ آپ خداوند پر ریفلیکٹ کریں، اپنی ساری کمیوں، اپنی ساری مجبوری، اپنی ساری ہیلپ لیسنس اس کے قدموں میں رکھیں کہ دیکھ اے خداوند، تو تو خود ایک وقت میں نوجوان تھا اور تو ان مسائل سے واقف ہے، میری مدد کر اور مجھے ان نوجوانی کے مسائل میں سے نکال. ہیلپ می لارڈ، ہیلپ می لارڈ، میری مدد کر. گھٹنوں کے بل ہو کر خداوند کی حضوری میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارک ہو کہ میرا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. میرے پاس بہت سی مثالیں شیئر کرنے کے لیے. ایک مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کلوزنگ میں، جو سب کانٹیننٹ کے ساتھ ریلیونٹ اور کلام خدا کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بائبل مقدس جو آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے، یہ بہت آسانی سے نہیں آئی. دا اردو ٹرانسلیشن اور دوسری ٹرانسلیشن، ان کا جو پائنیئر تھا ان تراجم کا ترجمہ کرنے کا، اس شخص کا نام تھا ہنری مارٹن. ہنری مارٹن ایک مشنری تھا برٹش، اور وہ انڈیا سب کانٹیننٹ، انڈو پاک میں، ہمارے اس دنیا میں آیا، اور اس نے یہاں وقت لگایا، اور اس نے بائبل کا ترجمہ پرشین میں اور اردو زبان میں کیا. اور وہ ترجمہ آج اس خطے کے
بڑی پاپولیشن کے ہاتھ میں، اور جو بڑی بڑی کنورجنس کا باعث بنا، کلام میں لوگوں کو چلنے کا، ترقی کا باعث بنا، وہ شخص یہ ترجمہ کر کے پتہ ہے کتنے سال کی عمر میں گزر گیا، سو گیا؟ 31، صرف 31 سال کی عمر میں، پرانے 200 سال 300 سال پرانے وقتوں میں، جب لیپ ٹاپ نہیں ہے، جب لائٹ نہیں ہے، جب اکوپمنٹس نہیں ہیں، جب گریک کی لیکسیکنز نہیں ہیں، ہیبرو لیکسیکنز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں، آپ بائبل کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آپ ساری بائبل کا ترجمہ کر دیتے ہیں اردو، جو رہتی دنیا تک اردو پڑھنے والوں کے لیے ایک ٹریجر ہے، اس کے وسیلے سے آپ خداوند کو جانتے۔ یہ ایک بڑا کام ایک شخص نے کیا، اکیلے کیا، 31 سال کی عمر میں خداوند نے سو گیا۔ کیا کام کیا؟ بائبل کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس بائبل کے وسیلے سے آج میں اور آپ خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ ہے یوتھ کی پاور۔ لیکن اگر یوتھ اپنا پرسپیکٹو سیدھا نہ کرے تو پھر اس کا حل نہیں ہے، لیکن اگر وہ خداوند سے لو لگائے، کلام پر ریفلیکٹ کرے، غور کرے، ایکسپلور کرے ببلیکل ٹیکسٹ، سوچتی رہے، تو خداوند اس کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہماری امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند آج اس یوتھ کے پروگرام کے وسیلے سے، اس فیلوشپ کے وسیلے سے، اور آنے والے سیشنز کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے گا، آپ کو انکریج کرے گا، آپ کو بڑھائے گا، اور آپ کو ترقی دے گا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لکھا ہے پطرس کے پہلے خط 10ویں آیت 4 باب، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں سرو کریں۔ آپ اپنے گفٹس کو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے استعمال کریں، ریڈی رہیں کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، وہی ہماری آج کی کانفرنس کا تھیم بھی ہے کہ ہم اپنی گفٹس کو، اپنی خدمتوں کو خدا کی حضوری میں پیش کریں اور دوسرے کی ہیلپ کریں۔ جیسے کہ یسایہ میں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان اس لیے دی ہے کہ میں کلام کے وسیلے سے تھکے ماندے کی ہیلپ کروں۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس سیشن کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں